बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आखिर 9 साल की हज़रत आयशा से हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का निकाह क्यों हुआ? दोस्तों, कुछ लोग हज़रत आयशा और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के निकाह पर एतराज़ करते हैं और सवाल उठाते हैं कि हज़रत आयशा का निकाह हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बहुत छोटी उम्र में क्यों हुआ था। आप इस वीडियो को पूरा देखिए, इंशाअल्लाह आपको सारे सवालों का जवाब एक ही वीडियो में मिल जाएगा। दोस्तों, जब हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की वफ़ात हो गई तब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की छोटी छोटी बच्चियां थीं और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काफ़ी अकेला महसूस करने लगे थे। लेकिन आप हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से बहुत मोहब्बत किया करते थे और हज़रत खदीजा के बाद आपके चचा जनाबे अबू तालिब की भी वफ़ात हो गई। एक साथ दो अजीज़ों के इस दुनिया से चले जाने पर आपको बहुत दुख हुआ और आपने उस साल को गम का साल कहा। माँ के बिना आपकी छोटी छोटी बच्चियों की परवरिश भी ठीक से नहीं हो पा रही थी और आपका ध्यान रखने के लिए भी कोई नहीं था। हज़रत खौला बिनते हकीम ने जब आपको इस कदर अकेला महसूस किया और बच्चों की तरफ देखा तो आप एक दिन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आई और आपसे अर्ज़ किया, ए अल्लाह के रसूल, आप काफ़ी अकेले रहते हैं और आपकी छोटी छोटी बच्चियां भी हैं। उनकी परवरिश माँ के बिना ठीक से नहीं हो पा रही है। आपको एक शरीके हयात की ज़रूरत है, लिहाजा आप निकाह कर लें। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत खौला बिनते हकीम से कहा, कोई रिश्ता है क्या तुम्हारी नज़र में? हज़रत खौला ने आपको 2 रिश्ते बताए। एक रिश्ता हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का बताया और दूसरा रिश्ता हज़रत सौदा रज़ियल्लाहु ताला का बताया था। बात आगे बढ़ी और फिर हज़रत सौदा से आपका निकाह हुआ। कुछ समय बाद अल्लाह के रसूल ने हज़रत अबू बकर सिद्दीकी रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के पास उनकी बेटी हज़रत आयशा के लिए निकाह का पैगाम भेजा। हज़रत अबू बकर जी ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा, लेकिन हुजूर, मैं तो आपका भाई हूँ ना, तो इस तरह तो आयशा आपकी भतीजी है और चाचा भतीजी का निकाह हो नहीं सकता। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अबू बकर सिद्दीकी के पास खत भेजा, अबू बकर, बेशक तुम मेरे भाई हो लेकिन सगे नहीं। हम आपस में दीनी भाई हैं। हर मोमिन का भाई होता है। अगर हम सगे भाई होते तो यह रिश्ता नहीं हो सकता था। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की यह बात सुनकर हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हा तैयार हो गए और ख़ुद अपनी बेटी आयशा और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का निकाह पढ़ाया, जिसमें 500 दिरहम महर तय हुआ और बहुत ही सादगी के साथ अल्लाह के रसूल का निकाह हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के साथ हुआ। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं कि निकाह के वक्त मेरी उम्र बहुत कम थी, लेकिन रुखसती के वक्त मैं समझदार थी, क्योंकि उस वक्त के हवा और मौसम के हिसाब से बच्चियां बहुत कम ही उम्र में जवान दिखने लगती थीं। तो हज़रत आयशा की जब विदाई हुई तो आप समझदार हो चुकी थी। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ तकरीबन 9 साल तक हज़रत आयशा बीबी की हैसियत से रही। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हर एक चीज़ को, हर छोटे से छोटे काम को बहुत ही बारीकी से नोट करती थी। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किस तरह से उठते बैठते थे, कैसे बात करते थे, किस तरह से खाते पीते थे, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी बीवियों से किस तरह से पेश आया करते थे, हर चीज़ को हज़रत आयशा देखती और नोट करती थी। हज़रत आयशा के सामने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कुरान उतरता था। हज़रत आयशा उन आयतों को पढ़ती थी, उसकी तफसीर को समझती थी। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो निजी ज़िंदगी थी उसमें हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो करते थे उसको
اس کو امت تک پہنچانے کے لیے حضرت عائشہ صدیقہ کا بہت بڑا رول ہے۔ حضرت عائشہ کے نکاح ہونے کے بعد وہ مکہ میں ہی رہا کرتی تھی، لیکن جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ ہجرت کر کے چلے گئے تو نکاح کے 3 سال بعد حضرت عائشہ کو مدینہ بلوا لیا تھا۔ اس وقت آپ کافی سمجھدار ہو چکی تھی اور آپ کا دماغ بہت تیز تھا۔ حضرت عائشہ بیان کرتی ہیں کہ ایک بار مجھے بہت تیز بخار آ گیا تھا، جس سے میرے بال جھڑ گئے تھے اور کندھے تک ہی صرف اچھے بال بچے تھے۔ میں میری سہیلیوں کے ساتھ باہر جھولا جھول رہی تھی کہ میری ماں رومال مجھ کو پکڑ کر گھر کے طرف لے آئی اور انہوں نے میرا چہرہ اور بالوں کو صاف کیا، اور اندر گھر میں انصار قبیلے کی عورتیں بیٹھی ہوئی تھیں۔ انہوں نے مجھے سجایا سنوارا اور مجھ کو کہا کہ شادی مبارک ہو، اور پھر مجھ سے دین کے وقت حضور کے یہاں پہنچا دیا تھا۔ اس وقت میری عمر 9 سال کی تھی۔ چونکہ اس سمے میں 9 سال کی لڑکیاں اچھے کھان پان اور موسم کی ہوا سے اچھی خاصی جوان نظر آتی تھیں اور شادی کے لائق ہو جاتی تھیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بڑی فضیلت تھی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں کنواری آئی تھیں، اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سب بیویوں میں سب سے چھوٹی، سب سے کم عمر کی تھیں۔ باقی اور جو بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں تھیں وہ یا تو طلاق شدہ تھیں یا پھر بیوہ تھیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اور بیویاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عمر میں کافی بڑی تھیں۔ اب بڑی عمر والی عورتوں کو اور جن کے چھوٹے چھوٹے بچے ہوتے ہیں ان کو زیادہ کچھ باتیں یاد نہیں رہتی تھیں، اور نہ ہی زیادہ ان کے پاس وقت ہوتا ہے، کیونکہ ان کی مصروفیت زیادہ رہتی تھی۔ تو اس وجہ سے ان سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیادہ بات نہ ہو پاتی تھی۔ اس میں ایک بہت بڑی حکمت یہ تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ سے پہلے جتنے بھی نکاح کیے تھے وہ یا تو طلاق شدہ تھیں یا بیوہ تھیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیسے پیش آیا کرتے تھے یہ تو سب جان چکے تھے، لیکن کنواری لڑکیوں سے نکاح کے بعد ان کے ساتھ کیسے معاملات کیے جاتے تھے وہ کیسے پتہ چلتا؟ تو اس میں اللہ کی بہت بڑی حکمت تھی، تاکہ ان کے بعد ان کے امتی جب کسی کنواری لڑکی سے شادی کرے تو ان کے ساتھ کیسا پیش آنا ہے، وہ سارے مسائل وہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھ کر سیکھ سکتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ کے بہت نخرے اور لاڈ اٹھائے ہیں اور آپ کو بہت ناز سے اپنے ساتھ رکھا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خدیجہ کے بعد اگر کسی بیوی سے زیادہ محبت کیا کرتے تھے تو وہ حضرت عائشہ ہی ہیں۔ حضرت عائشہ کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بتائے ہوئے 9 سال ایک نوجوان لڑکے اور لڑکی کے لیے بہت بڑا سبق ہے، ایک میاں بیوی کے لیے بہت بڑا سبق ہے۔ حضرت ابو بکر صدیقی کو حسب نسب کا علم تھا۔ حضرت عائشہ نے اپنے والد سے نسب کس کا خاندان کہاں جا کر ملتا ہے یہ علم بھی سیکھا تھا۔ حضرت ابو بکر کو شعر و شاعری کا بھی بہت شوق تھا اور آپ بہت اچھی شعر و شاعری کیا کرتے تھے۔ حضرت عائشہ نے جب اپنے والد سے شعر و شاعری کا بھی علم حاصل کیا اور آپ بھی عربک میں بہت اچھی شعر و شاعری کیا کرتی تھی۔ حضرت ابو بکر صدیقی کو خواب کی تعبیر، سپنوں کا مطلب بتانے کا بھی علم تھا۔ حضرت عائشہ نے اپنے والد سے خواب کی تعبیر کا بھی علم سیکھا تھا۔ حضرت ابو بکر صدیق کے اندر ایک بہت ہی بڑا، آپ اسے فن کہہ لیجئے، کی معاملات کو سلجھانے کی بہت بڑی خوبی تھی۔ جب کوئی بڑے سے بڑا
مسئلہ الجھ جاتا تھا اور کسی سے اس کا کوئی حل نہ نکلتا تھا تو وہ لوگ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آتے تھے، اور حضرت ابو بکر صدیق اپنے دماغ سے، اپنے علم سے ان معاملوں کا چٹکیوں میں حل نکال دیا کرتے تھے۔ حضرت عائشہ صدیق نے اپنے والد کی اس عادت کو بہت قریب سے دیکھا اور سمجھا تھا۔ وہ کس طرح سے بڑے معاملوں کو آسانی سے سلجھا دیا کرتے تھے۔ یہ ساری خوبیاں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اندر موجود تھی، اور جب نبی کے گھر آئیں تو کیا ہی کہنے۔ جب نبی خطبہ دے رہے تھے تو عائشہ صدیقہ سن رہی تھی۔ جب نبی صحابہ کو کوئی مسئلہ بتاتے یا قرآن و حدیث کا علم انہیں سکھاتے تو حضرت عائشہ سنا کرتی تھی۔ اس طرح سے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت علم حاصل کیا۔ یہی وجہ رہی کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کا علم ان کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام بیویوں سے سب سے زیادہ تھی، اور یہی وجہ تھی کہ حدیث کی کتابوں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں میں سب سے زیادہ اگر کسی سے روایت ملتی ہے تو وہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ سے تقریباً 2200 روایتیں ملتی ہیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم دنیا والوں کو اللہ کے پیغام سناتے تھے۔ اب چونکہ کچھ ایسے مسائل بھی آتے تھے جو ایک دم سے نہیں بتائے جا سکتے تھے۔ اب کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کنواری لڑکیوں سے بہت حیا کرتے تھے، تو جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح حضرت عائشہ سے ہوا تو اللہ نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کو کوئی اولاد عطا نہ کی۔ اس میں حکمت یہ تھی کہ آپ کا دماغ کھلا ہوا رہے اور آپ زیادہ بجی نہ رہیں۔ یہی وجہ تھی کہ آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آدمی عورتوں کے وہ مسائل بھی سکھاتے تھے جن کو لوگ پوچھنے میں بھی شرماتے ہیں، اور کم عمر ہونے کی وجہ سے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہ مسائل سمجھنے میں پریشانی بھی نہیں ہوتی تھی، اور جب آپ نے ان مسائل کو سیکھ لیا تو آپ امت کی عورتوں کو وہ مسائل سکھاتی تھی۔ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم امی عائشہ کو میاں بیوی کے مسائل نہ سکھاتے تو نہ کوئی صحابی، نہ کوئی تابعی اور نہ کوئی ولی آج ہمیں وہ مسائل سکھا پاتا جو امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذریعے سے ہم تک پہنچا ہے۔ تقریباً 48 سال تک حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امت کی عورتوں کو وہ مسائل سکھائے جو آدمی سے بھی کہتے ہوئے شرماتا ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جو دین سیکھا وہ آپ امت کی تمام عورتوں کو اور یہاں تک کہ آپ صحابیوں کو بھی علم دین سکھایا کرتی تھی۔ جب کسی مسئلے کو لے کر صحابہ میں آپس میں اختلاف ہو جایا کرتا تھا تو آپ صحابہ اپنے مسئلے کا حل پانے کے لیے اکثر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آیا کرتے تھے، اور حضرت عائشہ ان کے مسئلے کا حل نکال دیا کرتی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ سینکڑوں صحابہ آپ کے شاگرد ہو گئے تھے۔ بہت بڑے تابعی ابو سلمہ بن عبد الرحمن کہتے ہیں کہ یہی وجہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بڑا کوئی عالم دیکھنے کو نہ ملتا ہے۔ کسی مسئلے میں حضرت عائشہ کی رائے سے بہترین رائے میں نے نہیں دیکھی تھی، اور قرآن کی کوئی بھی آیت کیوں اتری ہے، کس کے لیے اتری ہے، اس کا نچوڑ کیا ہے، اس کا مطلب بھی حضرت عائشہ سے زیادہ کسی کے پاس نہیں تھا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ مجھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا تھا کہ شادی سے پہلے انہوں نے ایک خواب دیکھا تھا جس میں حضرت جبریل علیہ السلام ریشم کے ایک ٹکڑے میں ایک لڑکی کو لپیٹ کر لے آئے ہیں اور مجھ سے یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ تمہاری بیوی ہے۔
میں نے جب اس کے چہرے سے کپڑا ہٹایا تو وہ تم تھی۔ میں نے کہا کہ اگر یہ خواب اللہ کی طرف سے ہے تو وہ خود ہی اس کو پورا کر دے گا۔ صحیح بخاری 5125 میں درج ہے۔ دوستو، آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ حضرت عائشہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح اللہ کی مرضی تھی، کیونکہ اس نکاح میں حکمتیں بہت تھیں۔ لائک دس ویڈیو، سبسکرائب فار مور۔ اللہ حافظ۔ اللہ پاک ہم سبھی کو علم دین سیکھنے، سمجھنے اور اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔